अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़, आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी ख़ास बीमारी के बारे में जो बहुत ही आम हो चुकी है। अब से 10 से 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये बीमारी बहुत ही कम पाई जाती थी, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि हर 10 में से एक इंसान इसमें मुलव्विस है। हम बात कर रहे हैं आईबीएस के बारे में, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस मर्ज़ में दो चीज़ें होती हैं। एक तो पेट मुतासिर होता है। पेट मुतासिर किस तरीके से होता है? इसमें मरीज़ को अजीब तरह की बेचैनी रहती है, अजीब कैफ़ियत रहती है, एक अजीब चिड़चिड़ापन उसके ज़हन में आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा वो फ़िक्रमंद, बहुत ही ज़्यादा गम वाला हो जाता है। 24 घंटे अपने पेट के बारे में ही सोचता रहता है। इस तरह के सिम्पटम उसको आते हैं। नींद की कमी हो जाती है। तो ये है आईबीएस के मरीज़ की कुछ अलामतें। वैसे तो आईबीएस के बारे में ये भी सब लोग जानते हैं, जो आईबीएस के बारे में जानते होंगे वो लोग पहले भी, आईबीएस का मरीज़ डॉक्टर से ज़्यादा समझदार होता है, इतना वो पढ़ चुका होता है, इतनी उसने रिसर्चेस कर ली होती हैं बीमारी के बारे में, लेकिन उसको इलाज फिर भी कहीं नहीं मिल रहा होता है। सारी दुनिया की दवाएं वो खा चुका होता है। सारे डॉक्टर्स, अपने आसपास के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हकीम, आसपास के कोई चूरन वाले बाबा, सब की वो दवा खा चुका होता है, लेकिन उसको इलाज कहीं से नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको दिमागी सुकून ही नहीं कहीं से मिल रहा होता। सबसे पहले आईबीएस के मरीज को चाहिए कि ये वैसे तो पेट की बीमारी है, मगर इसमें दिल और दिमाग का ख़ास रोल है। दिल और दिमाग इसमें ज़रूर मुतासिर होता है। बिना दिल और दिमाग के मुतासिर हुए ये मर्ज़ कभी पैदा ही नहीं होता है। ये मर्ज़ जितना पुराना हो जाए उतना ज़्यादा परेशान करता है। इस मर्ज़ के सिम्टम्स थोड़े से मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। इसमें टॉयलेट, बाज़ मरतबा दो दो कैफियतें होती हैं पेट की, एक तो डायरिया और एक कॉन्स्टिपेशन। या तो उस मरीज को डायरिया होगा या कॉन्स्टिपेशन होगा, यानी कि पेचिश होगी या कब्ज होगा। खाना खाएगा, कुछ भी खाएगा, खाना खाते ही फौरन टॉयलेट की तरफ भागेगा, या कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कई कई दिन तक टॉयलेट में ही नहीं जाएगा। कब्ज की शिकायत उसको रहेगी। तो ये दोनों ही इसमें कैफियतें पैदा हो जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मेडिकली एक्सप्लेन करूं कि हम जब अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं, अपने दिमाग पर प्रेशर डालने की वजह से वहाँ पर कुछ रुतूबतें खारिज होती हैं दिमाग से। थोड़ा सा आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीटली मेडिकल, अगर मेडिकली आपको समझाऊंगा, मेडिकल साइंस अगर पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इमेजिनेशन, जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा गम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, खाली पेट गुस्सा करते हैं, तो ये कैफियतें पैदा होती हैं। इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर पड़ता है, यहाँ पर जो दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से जो केमिकल्स, जो लुब्रिकेंट्स हमारे दिमाग के से रिलीज होते हैं, वो सरक करके नीचे की तरफ जाते हैं, जो हमारे खाने को आगे सरकाते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जब हम प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर के पड़ने की वजह से वो फ्लूइड्स, आप ये समझिए कि उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ल्यूब्रिकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ भी हमने खाया, फ़ौरन टॉयलेट में गए और वापस आ गए। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉयलेट में घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। उनको स्टूल पास होने के बाद, लेटरिंग होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि लेटरिंग तो हो चुकी है, मगर ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ बाकी है मगर आती नहीं है। ये उसका ख़ास अलामत है आईबीएस की। प्लस कभी कभी चिकनाई महसूस होती है, कभी कभी कच्ची पक्की महसूस होती है कि अभी, क्योंकि कच्ची पक्की तो होगी जब वो पेट में रुकी ही नहीं, आंतों में रुकी ही नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं हुई हमारे जिस्म के अंदर। कमज़ोरी इसमें आ जाती है ऐसे मरीज़ को। जब किसी किसी मरीज को ये सिम्टम उल्टा हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ये फ्लूइड्स जो प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगे थे, वो प्रेशर पड़ने की वजह से ही, पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, तो वो प्रेशर पड़ने की वजह से वो फ्लूइड्स की कमी हो गई, उस लुब्रिकेंट्स की कमी हो गई। उस कमी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज पैदा हो गया, जिसको बोलते हैं आंतों में खुश्की पैदा हो गई। और डायरिया वाले, मोस्टली जो मरीज होते हैं इसमें डायरिया वाले होते हैं, पेचिश वाले होते हैं, उसको बोल देंगे कि हम आंतों में खराश पैदा हो गई है। आंतों में खराश इसलिए बोलेंगे कि जो लुब्रिकेंसी, जो तरल पदार्थ, आंतों की चिकनाई जो साथ में उसकी दीवारों के साथ में लगी रहती है, वो खाने के साथ साथ बाहर हो रही है।
اب کھانے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہاں پر خراش پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، جو آنتوں کی دیواریں ہیں اس میں خراش پیدا ہو جائے گی، اس میں رگڑ لگنی شروع ہو جائے گی، تو اس کو آنتوں کی خراش بھی ہم بول سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اسی مرض کی وجہ سے یعنی دماغی توازن ہمارا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہمارے ذہن پر بہت زیادہ پریشر ہونے کی، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں جن کو ہم جو بہت زیادہ ڈر کے سائے میں رہے ہوں، جن کے ماں باپ نے ان کو بہت زیادہ پریشر دیا ہو، بہت زیادہ پڑھائی کا پریشر دیا ہو، بہت زیادہ ڈانٹا ہو، بہت زیادہ مارا ہو، وہ مریض، وہ انسان ماں باپ سے تو کچھ کہہ نہیں پایا، ایک اندر ہی اندر وہ گھٹتا رہا، چڑچڑاپن اس کے اندر بنا، تو اندر ہی اندر اس نے غصہ کیا، تو اس چیز سے بھی وہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ اس چیز کو اگر ہم نے کنٹرول کیا، اب یہ میں سب ابھی تک سمٹمز بتا رہا ہوں کہ اس کی وجوہات بتا رہا ہوں، کازز بتا رہا ہوں، اسباب بتا رہا ہوں کہ کس کس اسباب کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ مرض کسی اور اسٹریس، ورک اسٹریس انسان کے اوپر ہے بہت زیادہ، بولتے ہیں نا کہ ٹینشن جو ہے وہ صرف انسان کو کاروبار کی ہوتی ہے، یا کوئی کسی کے اوپر قرض ہو گیا اس کی ٹینشن ہو گئی، یہ کوئی ٹینشن، یہ بھی ایک ٹینشن ہے، مگر ایک ٹینشن یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس کام بہت زیادہ ہے، لمٹ سے زیادہ کام ہے، 24 گھنٹے وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سکون کرنے کا، اعتدال، دماغ کو سکون دینے کا وقت نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے نوجوان بچوں کو یہ مرض کی شروعات سب سے زیادہ ہو جاتی ہے 13 سے 19 سال کی عمر کے بیچ میں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرض ہے۔ جب یہ مرض اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کو بے چینی ہونے لگتی ہے، ان کے جسم میں چڑچڑاپن رہنے لگتا ہے، 24 گھنٹے وہ اس مرض کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ سوسائیڈل ٹینڈنسی بھی آ جاتی ہے کسی کسی مریض کے اندر، سوچتے ہیں کہ جا کر کے سوسائڈ کر لو، یہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ شادی نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ، شادی کے لیے ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم شادی کریں گے تو ٹھیک کیسے رہیں گے، پیٹ ہی ہمارا صحیح نہیں، طبیعت ہی ہماری صحیح نہیں، تو طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بہت سارے امپورٹنٹ کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا بھر کی دوائیں ہیں، دنیا بھر کے علاج ہیں، مگر ایک سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو ایک اس میں علاج بتاؤں گا، جو ہے ہمارے دل اور دماغ کو سکون دینا، دل اور دماغ کو اعتدال پہ رکھنا، دل اور دماغ کو، کہتے ہیں نا کہ نفس کو قابو میں کرو، روح کو اپنی قابو میں کرو۔ ہمارے حکمت کے اکارڈنگ روح کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، دل کو اگر ہم نے قابو میں کر لیا تو روح کو ہم نے قابو میں کر لیا، تو اپنے سارے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہم نے قابو میں کر لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی روح کو قابو میں کر چکے ہیں، اور وہ لوگ کہلاتے ہیں بزرگ، وہ لوگ کہلاتے ہیں، بڑے عہدوں پر وہ لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز وہ لوگ چلاتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز وہ لوگ چلاتے ہیں، ان کو کتنا بھی نقصان ہو جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کتنا بھی کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان ہو جائے، ان کے ذہن پہ وہ لوگ اس کو یہاں پر نہیں لیتے ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے موٹے دکاندار ہیں، ہم لوگ چھوٹے موٹے تاجر ہیں، ایک گھر سے دکان تک کی ہماری ڈیوٹی ہے، دکان سے گھر تک کی ہماری ڈیوٹی ہے، اسی میں ہم لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اسی چھوٹے سے کام کو ہم اتنا سٹریسفل ہو کر کے سٹریس لے لیتے ہیں ہم، کہ ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم پر اس کا برا اثر ہونے لگتا ہے، ہمارے پیٹ پر اس کا برا اثر ہونے لگتا ہے۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل اور دماغ کو اعتدال پر لانا ہوگا، اپنے جسم کو اعتدال پہ لانا ہوگا، سوچ، فکر، غم، غصہ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ غصہ اگر کبھی بھی آئے تو آپ خالی پیٹ تو غصہ کبھی بھی نہ کریں، کھانا کھا کر کے غصہ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں پہلے ایک روٹی کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا مجھے کسی کے اوپر غصہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو آپ پہلے ایک روٹی کھا لیں، اس کے بعد غصہ کریں، آپ دیکھیں گے آدھا غصہ تو آپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ جو بڑے کہتے ہیں کہ خون جلتا ہے، وہ خون یہ ہے، خالی پیٹ انسان کا جو غصہ کرنے سے خون جلتا ہے نا، تو وہ یہ خون جلتا ہے کہ یہ بیماری اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اس مرض سے جو متاثر لوگ ہیں جن کو یہ مرض ہے،
ان کو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ اعتدال پہ لانا ہے، جسم کو اپنے سکون دینا ہے۔ وہ کیسے دیں گے سکون؟ کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، مثلا میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو صرف میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے گھر پہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میرے آفس میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس مرض کے لوگ کیا ہے کہ یہاں بیٹھیں گے وہاں کے بارے میں سوچیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے گھر کے بارے میں سوچیں گے، گھر پہ رہیں گے دکان کے بارے میں سوچیں گے، کنسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں، فوکس نہیں کرتے ہیں۔ جس کام کو کرو تو فوکس کے ساتھ کرو، اعتدال کے ساتھ کرو۔ جس کام کو کر رہے اس کو 100% دو اپنا، اس کے چاروں طرف اپنا ذہن مت دوڑاؤ کہ میں یہاں بھی سوچ رہا ہوں، میں وہاں بھی سوچ رہا ہوں، میں یہ بھی سوچ رہا ہوں۔ امیجینیشنز کو کم کرنے کی کوشش کریں تو اس مرض کو اپنے آپ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور جلدی بالکل بھی نہ کریں، بھاگنا دوڑنا، یہاں سے آنا ہے وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے وہاں جانا ہے، اس چیز کو کنٹرول اگر آپ نے کر لیا، کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ میں چلیں۔ کانسٹنٹ سپیڈ کا مطلب ہو رہا ہے کہ اگر آپ 50 کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں تو بس 50 پہ ہی چلتے رہیں، 60 پہ چل رہے ہیں تو بس 60 پہ ہی چلتے رہیں، 80 پہ چل رہے ہیں تو بس 80 پہ ہی چلتے رہیں۔ تو کانسٹنٹ سپیڈ آپ نے اپنی لائف کی طے کر لینی ہے۔ کسی بھی چیز کو جلدی میں نہیں کرنا ہے، کوئی بھی کام کو فوکس کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر کے اسی کام کو کرنا ہے، کسی اور کام میں دھیان نہیں لگانا ہے، ایک وقت پر ایک ہی کام کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا دل اور آپ کے دماغ، آپ کا روح آپ کے قابو میں آ جائے گی، جس کو ہم بولتے ہیں تنتریوں پہ کنٹرول کرنا، نفس پہ کنٹرول کرنا۔ تو یہ دل اور دماغ آپ کا سکون میں ہو گیا، اب پیٹ آپ کا آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ باقی سب دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں، پہلے بھی ہم IBS کے بارے میں بات کر چکے ہیں، پہلے بھی ہم دواؤں کے بارے میں بات کر چکے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا دواؤں کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ معجون سنگ دانہ مرغ، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ جوارش مستگی کا اس میں بہت اچھا رزلٹ ہے۔ بہت ساری مسکن دواؤں کا ہم استعمال جگہ جگہ پر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق حسب ضرورت ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے حب ممسک کا استعمال کرتے ہیں، حب نزلہ کا بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، حب پیچش کا بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، حب جدوار کا بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مسکن دوائیں ہیں جو دماغ کو اور دل کو سکون دینے کا کام کرتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جوارش مستگی کا اس میں استعمال کرتے ہیں۔ جوارش آملہ سادہ کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ کشنیز دھنیے کا استعمال، اتریفل کشنیز کا اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے قبض کی سچویشن میں۔ ایک بہت امپورٹنٹ دوا ڈائریا پیچش کی صورت میں اسبغول، اسبغول، بھوسی اسبغول جس کو بولتے ہیں، آپ نے بھوسی اسبغول کی استعمال کی ہوگی، 1 چمچ رات میں سوتے وقت پانی کے ساتھ میں، جن کو بہت زیادہ ڈائریا کی شکایت رہتی ہے وہ ضرور استعمال کریں، اس کے لیے وہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ ٹھنڈی دواؤں کا استعمال، اس میں جگر بھی متاثر ہوتا ہے، لیور ٹونکس کا بھی اس میں دخل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی لیور ٹونک بھی ہمیں اس میں ایڈ کرنا چاہیے۔ جگرین ہے، لیور ایکس ہے، جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو، لیور ٹونک اس کے ساتھ میں ضرور ایڈ کریں۔ ایک سسٹمیٹکلی ایک علاج 3 سے 6 مہینے کا اس میں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو میں نے علاج کو، اسباب کو ٹھیک کرنے کی جو وجوہات، جو سبب ہے مرض کا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو مرض ٹھیک ہوگا، ورنہ دوائیں تو صرف پیٹ کی طاقت کو وقتی طور پر بڑھاتی ہیں، اور اگر آپ نے اپنے جسم کو قابو میں نہیں کیا، اپنے دل اور دماغ کو قابو میں نہیں کیا، تو یہ مرض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اپنے جسم کو، اپنے دل اور دماغ کو، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد یہ پھر مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ باقی ورنہ کوئی دوائیں اس میں کام نہیں کریں گی، صرف وقتی دوائیں کام کریں گی۔ ڈاکٹرز کے پاس میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا صرف یہی علاج ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ اپنے نفس پہ قابو کریں، اپنے آپ کو اعتدال پر لائیں، اپنے جسم کو مضبوط کریں، اپنی روح کو مضبوط کریں، اپنے دل اور دماغ کو مضبوط کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، میسج سے بات کرنے کی کوشش کریں، کال کرنے کی کوشش ہمیں بالکل بھی نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔